अगलक अग ثم अगलक को ज़र्फ, फिर लिफाफा बंद करता हूँ। वक्त अलैहि उन्वान, फिर उस पर पता लिखता हूँ। ثم अज़अ रसालत फी संदूक बरीद, फिर खत को संदूक बरीद, डाक खाने के वो जो संदूकची होती है उसमें डाल देता हूँ, लेटर बॉक्स। उस्ताद तिलमिज ठीक है, आगे पढ़े। मात मैं जफर इकबाल ये साहब। मैं पढ़ूँ आगे। पढ़े। पढ़े। उस्ताद तिलमीज, उस्ताद शागिर्द। मैं तिलका बियदी का या खालिद मेरे ए हाथ खालिद। में मेरे वालिद का खत है। इफ्ताखिल ज़र्फ़ वल वक़रा रिसालता, मैं लिफाफे को खोलता हूँ, व इकरा रिसाला और खत को पढ़ता हूँ। अफ्तहु ज़र्फ़ व अकरा इफ्ताह ज़र्फ़ा, रिसाला। लिफाफे खोलो, वक्र रिसाला, रिसाला पढ़ो, खत पढ़ो। अच्छा अच्छा, लिफाफा खोलो और खत पढ़ो। माजा यक्तुबु वालिदु का, आपके वालिद ने क्या लिखा है या क्या लिखता है। हम्म, वालिद या यक्तुबु आना तय्यबुन व उदउ लका, वालिद या यक्तुबु, उसके वालिद, मेरे वालिद ने लिखा है, आना तय्यबुन, मैं ठीक हूँ, व अदउ लका, और आपके लिए दुआ गो हूँ, दुआ करता हूँ। उजिल लिखता कलम नहीं है, वल बरका लिखा है तो माजी है ना, की, लिखा है तो माजी है, या तो हाँ, वो मुजारे है। लिख दुआ करूँगा, नहीं, यक तो वो मेरा वालिद लिखता है, याद है ना। लिखता है। अच्छा, मेरा वालिद लिखता है, आना तय्यबुन, मैं ठीक हूँ, वदउ लका, और आपके लिए दुआ करता हूँ। खुजिल कलम वल वरका, कलम पकड़ो और कागज, कलम और कागज पकड़ो। उखुज अखुज कलम वल वरका, मैं कलम और वर्क पकड़ता हूँ। सफा। उक्तुबुल जवाब इलल वालिदी, उक्तुबु, मैं जवाब लिखता हूँ, इलल वालिदी, अपने वालिद की तरफ, अपने अक्तुबो, वालिद की तरफ। उक्तुबु, अक्तुबो, अक्तुबो ना, मैं लिखता हूँ अक्तुबो, अफालो, अक्तुबो। मेरे पास जो किताब है उस पर पेश डली हुई है उक्तुबु। तो शुरू वाले में उक्तुब मैं, है ना, अमर है, और ये दूसरा हाँ वाला हाँ सामने वाला हाँ फिर ये हाँ जो है हाँ ना, ये दूसरा, मुजारे है। जी जी, अक्तुबु। हम्म, अक्तुबुल जवाब इलल वालिदी, मैं अपने वालिद की तरफ जवाब लिखता हूँ। अपने तो नहीं है उसमें। ज़ाहिर रिसालत फी ज़र, अपने तो हाँ नहीं है उसमें। हाँ, वालिद को, वालिद हाँ। को, जी अपना नहीं है। हाँ। वालिद की तरफ जवाब लिखता हूँ। हाँ। ज़ाहिर रिसालत, खत को, फी ज़र्फ़ी, लिफाफे में डालता हूँ। अज़ु रिसालत फी ज़र्फ़ी, खत को लिफाफे में डाला। उक्तुबिल उन्वान अलग डालता हूँ अलग या ज़र्फ़ी, रुकता हूँ। लिफाफे के ऊपर, मैंने लिफाफे के ऊपर उन्वान लिखा या पता लिखा, या पता लिखता हूँ। लिखो। अच्छा, पता लिखो, लिफाफे के ऊपर पता लिखो। उक्तुबुल उन्वान अलग ज़र्फ़ी, लिफाफे के ऊपर उन्वान लिखता हूँ। ऐना तज़अ रिसालता, ऐना तज़अ रिसालता, खत कहाँ है या खत कहाँ डालना है।
آپ خط کہاں رکھ رہے ہو؟ کہاں ڈالتے ہو، کہاں رکھتے ہو؟ اچھا، خط کہاں رکھتے ہو یا خط کہاں ڈالتے ہو؟ آزا اوہا فی الصدوق البرید، اس کو ڈاکخانے میں ڈالتے ہیں۔ محمود یقول، محمود کہتا ہے، خالد یفتح ظرف لفاف، وہ خالد لفافہ کھولتا ہے، یقرأ رسالہ اور خط پڑھتا ہے، ثم یاخذ القلم والورق، پھر وہ قلم اور ورق پکڑتا ہے، کاغذ پکڑتا ہے، وَيَكْتُبُ الرِّسَالَةَ إِلَى الْوَالِدِهِ، اور والدہ، اپنے والد کی طرف وہ خط لکھتا ہے، ثم یضع الرسالة فی الظرف، پھر خط کو لفافے میں رکھتا ہے یا ڈالتا ہے، یکتب علیہ العنوان، اور اس پر عنوان لکھتا ہے، ثم یضع الرسالة فی صندوق البرید، پھر اس خط کو ڈاک خانے میں ڈالتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک عرض آپ خطیب سے ہیں سب سے جی کہ کوشش کرے کہ ایسی کوئی چیز استعمال نہ کر رہے جس سے آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے دیں۔ ہو سکتا ہے جزاکم کوئی اللہ خیر۔ جی جی ہو سکتا ہو سکتا ہے کوئی ساتھی ایسے ہو، سب سے بات کر رہا ہوں، کسی ایک سے نہیں۔ صحیح۔ ہاں، ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو کہ وہ کوئی ایسی کتاب استعمال کر رہا ہو کہ جس میں جملے کے معنی لکھے ہوئے ہوں، تو بظاہر تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں، تو میں کسی سے پڑھ رہا ہوں، اور وہ سارے یہ محسوس کریں گے کہ اس میں تو پڑھ رہا ہوں یا مجھے آ رہا ہے ایسے، لیکن در حقیقت تو اپنے آپ کے ہی دھوکہ دینا ہے، اتنا ٹائم من دیتے ہوئے کر کے اور اتنی مصروفیات کے باوجود، اور پھر بھی اگر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ کسی کتاب سے پڑھ رہے، ظاہر سی بات ہے پھر وہ محنت تو نہیں کرے گا، جی تو صحیح علم اس بات۔ کو نہیں آئے گا، علم اس کو نہیں آئے گا، عربی اس کو آئے جزاک گی نہیں اگر وہ اس کتاب سے کسی چیز سے پڑھ رہا ہے، تو اس کا اپنا جو ہے نا اپنا ظاہری اپنا جو ٹائم ہے وہ بھی اس کا بھی نقصان کر رہا ہے، اور اپنی دنیا کی بھی نقصان کر رہا ہے، اپنی آخرت کی بھی نقصان کر رہا ہے، اس سے پھر تمہیں پڑھنا ہی بہتر ہے۔ اور یہ تو خیانت اپنے آپ کے ساتھ بھی ہے، اور اللہ کے ساتھ بھی خیانت ہے، اور دوسروں کے ساتھ بھی خیانت ہے، تو بہرحال اصل علم تو صرف پڑھنے پڑھانے کا نام نہیں ہے نا، اگر صرف پڑھنا پڑھانا ہو اور تعلیم برائے تعلیم ہوتی ہے، مقصود نہیں ہے، اور صحیح۔ صرف معلومات مقصود نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا پڑھنا آ جائے، لکھنا آ جائے، سیکھنا آ جائے، اگر عملی زندگی ٹھیک نہ ہو تو یہ علم وبال بن جاتا ہے پھر، ورنہ بہت سارے مستشرقین ایسے ہیں جن کے پاس بہت بڑی معلومات ہے، مستشرقین ایک اصطلاح ہے نا، یورپ میں اور مغرب میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہوتے ہیں غیر مسلم، لیکن اسلامی علوم پر تحقیقات کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، بڑی بڑی اکیڈمیاں ہیں، اور لیکن ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم علوم اس لیے سیکھے کہ ہم اللہ کی رضا حاصل ہو، اللہ کی معرفت حاصل ہو، علوم کی وجہ سے ہم ہماری دنیا بنے، ہماری آخرت بنے، بلکہ ان کا تو مقصود یا ویسے ہی تحقیق برائے تحقیق ہوتی ہے، یا خاص اغراض ہوتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، بڑے بڑے تفسیریں ہیں، حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں حدیث کی ایسی ہیں جو کہ 800 900 1000 1200 سال سے وہ کتابیں تھی نہیں، دستیاب نہیں تھی، اور اس کی چھپائی جو ہے وہ مستشرقین نے کی ہے، اس طرح بہت ساری کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، تفسیر پر انہوں نے بھائی 30 35 جلد کی، اور اس سے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے، لیکن یہ سب کچھ ان کا بالکل کام ہی نہیں آئے گا، تو اپنی عملی زندگی بنانے کی ہم زیادہ سے زیادہ فکر کریں، یہ سب سے اہم بات ہے، صرف پڑھنا پڑھانا مقصود نہیں ہے، علم تو اصل میں ایسی ہے کہ جو کچھ سمجھ میں آ جائے اس پر بندہ عمل کرے، اور پھر اللہ اس کے لیے اس بندے کے لیے دروازے بھی کھول لیتے ہیں، اللہ بہت سارے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں ہر حوالے سے، حدیث میں نے کہا من عمل بما علم علمہ اللہ ما لم یعلم، جو کچھ آپ جان چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اور آپ کے اس بارے میں علم حاصل کر چکے ہیں، اس کے بارے میں آپ عمل کریں گے تو علمہ اللہ ما لم یعلم، جو کچھ اس نے پڑھا نہیں ہے، جو کچھ اس نے سیکھا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خود وہ سکھلا دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو ذہن میں ڈال دیں گے، اس کا علم وہابی علم لدنی کہتے ہیں، یعنی عملی زندگی بنانے سے اللہ تعالیٰ
بندے کے سینے کو علوم کے لیے کھول دیتے ہیں. تو یہ پڑھانا صرف مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے. تو جزاک اللہ. ہاں، تاکہ ہمیں جو ہے نا ان علوم میں مہارت حاصل ہو جائے، قرآن سمجھ میں آ جائے، حدیث سمجھ میں آ جائے، اور قرآن حدیث کو ہم اپنے عملی زندگی میں لا کر اور اپنی دنیا اور آخرت میں سنوار دیں. اور تو لیکن اس کے لیے ضروری ہے نا کہ جتنا علم ہمارے پاس ہو اسی پر ہم عمل کریں. بہت ساری باتیں جو ہے نا ہمارے اور آپ کے علم میں ہے. ہر کسی کے ساتھ اچھائی کرنا ہے، برائی نہیں کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت نہیں کرنا ہے، کسی کے ساتھ حسد نہیں کرنا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے. یہ ساری بیماریاں جو ظاہری بیماریاں ہے یا روحانی بیماریاں ہیں، ان ساروں سے بھی ہمارے علم میں ہے. یہ علم تو ہمیں حاصل ہے، اس سے ہم بچے. ہاں، جو علم ہمیں حاصل نہیں ہے، مسائل کا علم ہے اور دیگر جو باتیں نہیں ہے، تو آپ رفتہ رفتہ سیکھیں گے، لیکن عمل کی عزم کرے کہ بھائی جو بھی بات ذہن میں آ جائے، عمل میں آ جائے. اب تک جو باتیں ہمیں ہمارے علم میں ہے تو اس کو اپنی عملی زندگی میں لے کے آئے. نمازوں کی پابندی ہو، تکبیر اللہ کے ساتھ 5 وقتہ، اور معمولات کے اہتمام ہو، صبح و شام کے جو مسنون اعمال ہے. اگر فیصدی کسی پر بیعت ہے تو وہاں پر اعمال ہے، کہیں بیعت نہیں ہے تو ویسے بھی صبح و شام کے مسنون اعمال ہے کے اہتمام ہو، حفاظت کی دعائیں ہیں صبح و شام. اور مطلب یہ کہ ہم اللہ سے غافل نہ رہے، اور نہ ایسا نہ کہ ہم جو ہے بس پڑھنے پڑھانے کے یہ خیال میں ہو کہ ہم تو بس علم حاصل کر رہے ہیں، علم پڑھ رہے ہیں. تو جو علم کی فضائل ہے اور بہت سارے حدیث میں آئی ہیں، تو وہ صرف معلومات پر نہیں ہے، بلکہ وہ علم کی فضائل ہے. اور علم معلومات کا نام نہیں ہے، علم تو عملی زندگی بنانے کا نام ہے. اس کے ساتھ خصوصی کوشش کریں کہ عملی زندگی جو ہے نا ہمارا اس سے بہتر ہو جائے، علم سے مقصود ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے. انشاءاللہ استاد جی. ٹھیک ہے، سارے ساتھی کوشش کریں کہ ہر حوالے سے اپنی عملی زندگی بنانے کی کوشش کرے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ. انشاءاللہ. انشاءاللہ کل سے انشاءاللہ پڑھائی پھر 7 بجے ہوگی. 7 بجے سے پہلے پھر ساتھی حاضر ہو جائے. 7 بجے تک انشاءاللہ العزیز پڑھائی شروع ہوگی. انشاءاللہ. سر استاد جی جی امتحان تحریری ہوگا سر جی؟ امتحان کے بارے میں ہم آپ کو اطلاع کر دیں گے انشاءاللہ چند دنوں میں. استاد جی جی سر. دونوں ہو سکتے ہیں، تحریر تقریر دونوں ہو سکتے ہیں. جی بتائیے گا. استاد جی یہ پچھلا جو ابھی ہم نے یہ درس پڑھے، اس میں یہ ظاہر رسالت اور اس طرح کے جو الفاظ ہیں جیسے خذل قلم، اس سے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مضارع کی بات ہو رہی ہے؟ جیسے وہ گردان والے لفظ آ جاتے تھے یذهب تذهب، تو اس سے پتہ چل جاتا تھا، تو اس سے کیسے پتہ چلے گا؟ یہ بھی یہی گردان کے الفاظ ہیں، ابھی آپ پڑھ دیں گے انشاءاللہ. صرف آپ سے کہاں تک پہنچ گئے؟ استاد جی ابھی وہ جو نون ثقیلہ اور نون خفیفہ والی استاد جی وہ کر رہے ہیں ابھی. اچھا ٹھیک ہے. یہ جو جتنے بھی فعل ہے نا، جتنے بھی فعل ہے، جس قسم کے بھی فعل ہے، یہ سب کے سب آپ کے صرف میں آ جائیں گے. جی استاد جی. سارے آپ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ. جب بات ابھی آپ سے آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر صرف میں آپ کے لیے مزید بھی آسانی ہوگی اس حوالے سے. جی استاد جی. ٹھیک ہے. اور کوئی ہے استاد کوئی سوال ہے کسی کے پاس کسی بھی حوالے سے ہو؟ جی استاد جی السلام علیکم. جی یہ پتہ کرتے کہ جیسے یہ آپ نے پیج کھولا ہوا ہے اسکرین پہ، تو یہ بالکل سیم یہی پیج اگر بک پہ کھول لیں تو اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں ذرا چھوٹا لکھا ہوا ہے تو بک پہ ذرا واضح ہوتا ہے. پیج یہی ٹھیک ہے ہے یعنی کہ اس میں. ٹھیک ہے صحیح ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے پھر آپ اس کو حل کریں تمرین اور اگلے سبق کو. اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا بار بار کہ ہر سبق کے آخر میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں. سبق ہوتا ہے، اس کے بعد تمرین ہے، تمرین کے بعد جو اسی سبق کے مطابق الفاظ ہے وہ سارے سب خود بخود لکھے ہوئے. ان الفاظ کو آپ پہلے سے یاد کر دیا کریں
تمرین اور سبق حل کرنا آپ کے لیے بالکل آسان رہے گا پھر، کیونکہ وہ سبق میں جو نئے الفاظ، ایک تو پرانے الفاظ اس میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن جو نئے الفاظ سبق میں استعمال ہو چکے ہوتے ہیں تو وہ الفاظ آخر میں ذکر ہوتے ہیں، تو ان الفاظ کو آپ پہلے سے یاد کیا کریں. سبق یاد کرنا، سبق حل کرنا اور تمرین حل کرنا، اس میں پھر کچھ بھی نہیں رہے گا. ویسے بھی ساتھی جی سارے خود حل کرتے ہیں، لیکن اور بھی آسانی رہے گی. جو مشکل الفاظ ہوں گے تو اس میں بھی کوئی پریشانی نہیں رہے گی. جی استاد جی. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.